मुसलमान गौर व फ़िक्र करते हैं, चाहे वो ज़ाती हालात में हो, चाहे वो गौर व फ़िक्र हमारे इज्तिमाई हालात में हो, हर हवाले से इस गौर व फ़िक्र का नतीजा तसल्ली और तशफ़ी बख्श सूरत हाल पर नहीं निकलता, बल्कि अफसोस, लम्हे फ़िक्रिया और मायूस कुन सूरत हाल पर जाकर इसका नतीजा निकलता है। आज हम मुसलमानों की तादाद यूँ समझिए 2 अरब को छू रही है। 2.25 अरब के लगभग एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे मुसलमानों की तादाद है दुनिया भर में, और उसको यूँ समझाया गया है कि इंसानों में हर चौथा इंसान मुसलमान है। इंसानों में हर चौथा इंसान मुसलमान है। और फिर एक ही मज़हब के रुए ज़मीन पर अगर 55 से ज़ायद ममालिक हों, ये भी कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक मज़हब के पैरोकार, एक मज़हब के मानने वाले 55 से ज़ायद उनके ममालिक, अपनी हुकूमतें, अपनी रियासतें, अपने आइन, अपना सब कुछ। और फिर जो अल्लाह की एक देन है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसाइल की तकसीम में जो मुस्लिम ममालिक को नवाजा है, बख्शा है, वो भी बड़ी बात है। अगर कामयाबी के लिए मईशत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो मईशत का ताल्लुक़ तो वसाइल और ज़खायर से है, और मुस्लिम ममालिक वसाइल और ज़खायर से मालामाल हैं। लेकिन इसके बावजूद, ये ज़ाहरी चीज़ें हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारी जो मजमूई सूरत हाल है, वो मैं कह रहा हूँ एक अलमिया वाली है, लम्हे फ़िक्रिया वाली है, और मायूस कुन सूरत हाल है। अब सबसे आसान जो मौजू है ना हमारे मौज़ूआत में, वो ये है कि जनाब हम नाकाम क्यों हैं। बस इस नाकामी के असबाब पर लंबी चौड़ी तकरीरें हों, बातें हों और जलसे जुलूस हों। तो इस तरह आज तो यूँ समझें जो संजीदा लोग हैं ना, वो नाकामी के असबाब पर बात करने को भी एक नाकामी ही समझते हैं, वो भी एक वक्त का ज़िया समझते हैं कि किसको पता नहीं है कि हम नाकाम क्यों हैं, किसको पता नहीं है कि हमारी कामयाबी किस चीज़ में है। लेकिन फिर भी मैंने अर्ज़ की कि ये मौजू एक ऐसा मौजू है जो बहुत ज़्यादा न सही, थोड़ी मिकदार ही में सही, लेकिन ख़ुद एहतिसाबी की तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाता है, अपने मन में झांकने की तरफ तरगीब ज़रूर दिलाता है। भले वो थोड़ी देर के लिए जो हम महफ़िल का हिस्सा होते हैं, सोचते ज़रूर हैं कि ये हमारे मसाइल हैं, हमारी नाकामी की वजह इस तरह के मामलात हैं, और कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा भी है। न सिर्फ हम मसाइल का शिकार हैं, बल्कि हम मसाइल की वजह भी खुद हैं। तो शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, ये भी तो एक उम्मीद ही है ना, जिस पे वाज़ नसीहत की दुनिया कायम है। तो बजाय इसके कि लंबी चौड़ी बातें हों, लंबी चौड़ी कोई फ़हरिस्त हो, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर वक्त में 2 बातों पर, 2 असबाब पर चंद गुजारिशात हम सुने, खुले दिल से सुने, खुले दिल से इकरार करें, और खुले दिल से फिर आहद भी करें कि अपना अपना हिस्सा हम ज़रूर मिलाएंगे। वो बकौल अहमद फराज मशहूर शायर, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। असल करने का ये काम है। सारे शिकवा तो कर रहे हैं कि जनाब रात बड़ी अंधेरी है, रात बड़ी अंधेरी है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। जो भी महफिल का फ़र्द है, हर बंदा रात की तारीकी पर तबसरा कर रहा है। लेकिन शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। करने का ये काम है कि शिकवा छोड़ें और अपने हिस्से के चिराग रोशन करें, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, अपने हिस्से की रोशनी पहुंचाएं। असल ये चीज़ है। तो 2 मसाइल शायद ऐसे हैं
جن میں سب مسائل ہیں، ان دو پر بھی اگر بات جامع طریقے سے ہو جائے تو میرے خیال میں سب ایسے مسائل اور ایسے اسباب پر بات ہو سکتی ہے جو اس وقت بڑی وجہ ہیں ہمارے زوال کی۔ ان مسائل میں جو دو مسئلے سر فہرست ہیں، ایک ہے اخلاقی انحطاط اور ایک ہے علمی انحطاط۔ دوسرے لفظوں میں اخلاق کی پستی کا بھی ہم شکار ہیں، اور میدان علم کے اندر بھی ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ اب اس پیچھے رہ جانے کی بھی ہم حد بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ دو بڑی وجہ ہیں جنہوں نے ہمیں اقوام کی فہرست میں بے اعتبار کر دیا ہے، بے اعتماد کر دیا ہے۔ ہم کسی بھی مسئلے میں اب قابل بھروسہ نہیں رہے، کیونکہ اخلاقیات میں بھی ہم بہت زیادہ نیچے چلے گئے، اتنا نیچے چلے گئے کہ اس حد کو بیان کرنے میں بھی یوں سمجھیں سر شرم سے جھک جاتے ہیں، اور علمی میدان کے اندر بھی ہم نے اپنے بزرگوں کی میراث کو کھو دیا ہے۔ اخلاقیات کا عالم یہ ہے کہ وہ مثال مشہور ہے کہ گلاس پلاسٹک کا 5 سے 10 روپے کا آتا ہے۔ آج کے دور میں 5 سے 10 روپے کی کیا ویلیو ہے، لیکن گلاس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی جتنی قیمت اس زنجیر کی ہوتی ہے جس زنجیر سے وہ پلاسٹک کا گلاس بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ہم آپس میں بھی اتنے بے اعتبار ہیں کہ ایک پلاسٹک کے گلاس کو بھی ہمیں باندھنا پڑتا ہے کہ یار کوئی یہ بھی لے کر نہ چلا جائے۔ حالانکہ مسلم علاقے ہیں، ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس بستیاں، یہ ہمسائے ہمارے الحمدللہ مسلمان ہی ہیں۔ البتہ یہ بات ہے، شاید ہمیں ہضم ہو جائے کہ ہمارے آس پاس اگر غیر مسلم ہوتے تو شاید ہمیں گلاس نہ باندھنے پڑتے۔ آپ چلے جائیں غیر اسلامی ممالک میں، آپ کو اس طرح کی کوئی حرکت نظر نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کم سے کم مال اور جان کے حوالے سے ایک دوسرے پر اعتماد میں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مومن کی تعریف بھی یہی کی، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مومن اصل وہ ہے جس سے دیگر مومن اور مسلمان اور انسان اپنے مال کو بھی محفوظ سمجھیں، اپنی جانوں کو بھی محفوظ سمجھیں۔ نہ آج ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ آج ہمارے مال محفوظ ہیں۔ پھر مال کیا ہے؟ یہ میں 5 سے 10 روپے کے گلاس کی بات کر رہا ہوں، ہم نے اس کے تحفظ کے لیے بھی کیسے کیسے اہتمام کر رکھے ہیں۔ آپ واش رومز میں جائیں، ٹوائلٹس میں جائیں، لیٹرینوں میں جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جوتے کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے، اچھی بھلی چپل ہوتی ہے لیکن اس کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کاٹنے والوں نے اگلا حصہ کیوں کاٹا؟ کہ یار کہیں یہ چپل بھی کو لے کر اپنے گھر نہ چلا جائے۔ یہ میں نے کہا نا کہ ہم اخلاقیات میں اتنا نیچے چلے گئے ہیں کہ اس حد کو بیان کرنے میں بھی اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس طرح اپنی کمزوریوں کو اپنے اندر ہی بیٹھ کر بیان کریں۔ اخلاقیات کا یہ عالم، حالانکہ ہماری معرفت، ہماری پہچان اللہ کے آخری محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بھی یہی بتایا، اپنی بعثت، اپنے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی بتایا کہ میں آیا ہی تمہارے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے۔ پیچھے کیا رہ گیا بتائیے؟ بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں اخلاقیات کے سارے سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن آج 1455 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے پہلی وحی کو اترے ہوئے، اسلام کے اعلان کو 1455 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو بھی حل نہیں کیا جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے۔ اور یہ ساری محنتیں کس لیے ہیں بتائیے؟ یہ عبادات ہیں، یہ ریاضات ہیں۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا قرب نصیب نہ کریں، اگر وہ اپنی شفاعت کا ہمیں مستحق نہ سمجھے، آپ بتائیے ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ مسلمان ہمیشہ اپنے مسائل کا حل سب سے پہلے قرآن اور حدیث سے ڈھونڈتا ہے، یہ یاد رکھیے۔
بڑے بڑے تبصرے ہیں جس موضوع کو آج چھیڑے بیٹھا ہوں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر صرف گوگل کے اوپر اتنا لکھ دیں زوال امت کے اسباب، یا اتنا لکھ دیں اردو میں لکھ دیں ہم ناکام کیوں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. ویڈیوز، آڈیوز، تحریریں بھرا پڑا ہے میڈیا کہ ہم ناکام کیوں ہیں. ہر بندے نے اپنی زبان میں بات کی ہے. لیکن مسلمان اپنے مسائل کا حل سب سے پہلے کہاں ڈھونڈتا ہے؟ قرآن اور سنت میں. قرآن اور سنت نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم ناکام کیوں ہوگے. قرآن و سنت ہی نے ہمیں یہ بتایا کہ تم کامیاب ہو کیسے سکتے ہو. ضرورت نہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا ہو کہ کل کو میں تمہارے قریب کس طرح ہو سکتا ہوں، کون سا تمہارا عمل ہے، رویہ ہے کہ جس کے باعث تم کل بروز حشر سب سے زیادہ تم میرے قریب بھی ہوگے، میری شفاعت کے بھی تم لوگ مستحق ہوگے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا. ارشاد فرمایا ان اقربکم الی واحبکم منی، سب سے زیادہ جو تم میں میرے قریب ہوگا اور میرا محبوب ہوگا. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جس سے میں محبت کروں گا وہ کون ہے؟ احسنکم اخلاقا، وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا. اب دیکھ لیجئے جس کے باعث سرکار کی صحبت ملے، قربت ملے، شفاعت ملے، وہ عمل ہے اخلاقیات. آپ چھوڑ دیں ساری باتیں، لیکن صرف اسی کے اندر ہی اگر ہم غور کر لیں اخلاقیات میں ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. دیکھیں کھانا کھلانا، یہ ہوٹلیں، یہ دعوتیں، اس کو اخلاقیات کا نام مستقل طور پر مت دیں. یہ اب ہماری تفریح ہے. دوسرے لفظوں میں ہمارا ایک وقت کا ضیاع ہے. اگر حد سے زیادہ ہو، دائرے کے اندر ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا حصہ ہے، اعتدال میں ہے. لیکن یہ جو ایک مصروفیت ہے، میں اس کی ایک بات کر رہا ہوں. بھائی شاید جو دعوتیں زیادہ کھلاتا ہے وہ زیادہ با اخلاق ہے. نہیں، با اخلاق ہونا ایک طبعی عادت ہے، ایک فطرت کا حصہ ہے، ایک ہمارے مزاج کو یوں سمجھیں کہنا چاہیے کہ با اعتبار طبیعت کے با اخلاق کون ہے. کھانا پینا، آج انسان کے پاس پلے کچھ ہیں وہ کر سکتا ہے، کل کو وہ غریب ہو جاتا ہے، فقر اس کو پکڑ لیتا ہے، غربت آ جاتی ہے. اب کیا کہیں گے کہ وہ با اخلاق نہیں ہے؟ اخلاقیات انسان کے وصف کا نام ہے، ایسی عادات کا نام ہے جو مستقل اس کی طبیعت کا حصہ ہوں. اس کو اصلاً اخلاقیات کا نام دیا جاتا ہے. اور اسی چیز کو سنوارنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے فرامین ہمیں سنائے. آج ابھی مغرب کے بعد وہ میرے دوست بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ ایک دوست کے گھر میں ہم گئے چائے پینے کے لیے. حالانکہ بظاہر ان کا تعلق ایک ایسے کلچر یا ایسی قوم سے ہے، یوں سمجھیے کہ ہم سریکی، وہ پختون، تقریباً معاملات آپ کو پتہ ہے الگ تھلگ ہوتے ہیں. لیکن میں نے وہاں پر بھی بیٹھا تھا تو میں نے اپنے دوست سے اور ان حضرات سے یہی بات کی کہ اگر ہمیں جمع کیا ہے تو دین کی نسبت نے کیا ہے یا پھر اخلاقیات کے حوالے نے کیا ہے. وہ بیٹھنا، وہ بات چیت کرنا، وہ ملن ساری، وہ گھل مل جانا، وہ اس طرح کا تھا کہ کم سے کم ہم جتنا وقت بیٹھے رہے، نہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جناب کسی اور قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا حسن ظن ہے، نہ ان کے دل میں خیال آیا کہ جناب ہماری قوم میں کوئی فرق ہے. خلق تو اس چیز کا نام ہے. اخلاقیات ہی کو پر زور کیوں دیا آپ علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ یہ بکھرے ہوئے لوگوں کو یہ آپس میں ملا دیتا ہے، اور صرف عارضی طور پر نہیں ملاتا. خلق جو ہے انسان کا، اچھا اخلاق، وہ کوئی عارضی طور پر نہیں ملاتا. وہ جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے اور پیدا کردہ فرق ہے نا، وہ ان کو بھی مٹا دیتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو ادھورا پن ہے نا ہمارے معاملات میں، اس کی اگر تکمیل ہوگی تو اخلاقیات سے ہوگی. دیکھیں کثیر تعداد ہے جو عبادات سے دور ہے، کثیر تعداد مسلمانوں میں. کتنی میں نے بتائی کہ 2 ارب کو مسلمانوں کی تعداد چھو رہی ہے، 1 ارب 80 کروڑ سے زائد. ان میں بھی مجموعی تبصرہ تجزیہ کیا ہے کہ کثیر تعداد ان کی ہے جو عبادات سے دور ہے. پھر جو عبادات میں ہیں، پابند عبادات ہیں، ان میں بھی کثیر تعداد وہ ہے جو اخلاقیات سے دور ہے. یہ آپس مال ہے.
छोटा सा दायरा अपना पकड़ें, वहाँ से आजमाएं, आपके लिए पूरी दुनिया को समझना इस हवाले से आसान हो जाएगा। हम आसपास गौर करें कि हम कितनों को जानते हैं जो 5 वक्त माशाअल्लाह मस्जिद के पक्के नमाजी हैं, फिर जितने नमाजी हैं, इबादत गुजार हैं, पाबंद हैं सौम व सलात के, फिर आप उनके मामलात में गौर करें, आप उनकी घरेलू ज़िंदगी को देखें, आप उनकी कारोबारी ज़िंदगी को देखें, आप उनके उठने बैठने को देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि इबादत कहाँ जा रही है और हमारे मामलात कहाँ जा रहे हैं। मेरी नज़र में मुख्तसर तबसरा ये है, मुख्तसर हकीकत कह रहा हूँ, वरना ये मौजू वो है जो तकलीफ़ भी देता है और अब दिल भी उचाट हो चुका है इस मौजू को पर बयान करने से भी और सुनने से भी। सच्ची कह रहा हूँ, बल्कि हमारे मैदान में ये मशहूर है कि जिसके हाथ कोई मौजू नहीं लगता उसके हाथ यही मौजू लगता है कि यार हम नाकाम क्यों हैं, चलो भाई थोड़ा सा वक्त इसके ऊपर गुजार लें, तकरीर हो जाएगी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुख्तसर तरीन तबसरा यह है कि मजमूई तौर पर हम मुसलमानों में या तो अकायद ठीक नहीं है, अकायद ठीक हैं तो इबादात ठीक नहीं है, अकायद भी ठीक हैं, इबादात भी ठीक हैं, मामलात ठीक नहीं है, अखलाकियात ठीक नहीं है। हकीकत कह रहा हूँ। ऐसा मुसलमान चाहिए इस दुनिया को, इस मुआशरे को, इस कौम को, जिसका अकीदा भी ठीक हो, जिसका निज़ाम इबादत भी ठीक हो, जिसका निज़ाम अखलाक भी ठीक हो। वो कुछ भी ना करे, उसका होना भी नफ़ामंद है, उसके वजूद की भी बरकत है। हकीकत कह रहा हूँ, वरना ये 3 चीज़ें आप पकड़ लें, हम में से कोई ना कोई बंदा इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ में वो कमज़ोर ज़रूर होगा। या तो उसने अपनी सोच को ठीक नहीं किया, अकीदे को दुरुस्त नहीं रखा, अकीदा दुरुस्त रखा है तो इबादात में पीछे चला गया है, जो तकाज़ा था उसको सही नहीं किया। अकीदा भी ठीक है, इबादत भी ठीक है, फिर आखिर में जहाँ आकर बात रुक जाती है, बल्कि ये बरकतें भी अपना असर दिखाना छोड़ जाती हैं, वो ये है कि हमारे मामला ठीक नहीं। आप किसी को बता देना कि यार ये शरई मसला है, वो कहेगा कि शरई मसला सारों के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आप सिर्फ उसके एक इसी लफ्ज़ के ऊपर गौर करें कि क्या ये मुसलमान का जवाब है। यानी हम शरीयत पर इसलिए अमल ना करें क्योंकि दूसरा नहीं कर रहा, ये कलमा गो का जवाब हो सकता है, नहीं होना चाहिए उसका ये जवाब। जिस बंदे को अपने इस अकीदे का नहीं पता कि मैंने कल बरोज़ हशर अपने रब की बारगाह में जो अपना हिसाब देना है वो किसी दूसरे की वजह से नहीं देना, कि मेरे मालिक मैंने तेरे दीन पर अमल इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा था। ये कौन सा जवाब है? ये तो हमारे इस्लाम की बुनियाद है कि हमें इस चीज़ का नहीं है पता। जनाब आप ऐसा करें, यार कोई कर रहा है जो मैं ऐसा करूं, भाई कोई करे या ना करे आप करें। वो कहते हैं ना, अगर आपको अच्छे दोस्त की तलाश है तो आप खुद अच्छे बन जाएं, ताकि किसी और को तलाश होगी कम से कम उसकी तो तलाश मुकम्मल होगी। अगर आपको किसी अच्छे आदमी की तलाश है और आपको अच्छा आदमी नहीं मिल रहा तो खुदा के लिए आप खुद अच्छे बन जाएं, पता कोई और ढूंढ रहा उसको मिल जाए, यानी आप मिल जाए। अगर कोई नहीं अमल कर रहा तो आप अमल कर लें, पता कोई बाअमल बंदा कोई किसी को ढूंढ रहा हो, उसकी तलाश मुकम्मल हो जाए। ये सब धोखे हैं शैतानी। इसलिए अकायद भी ठीक रखें, हम इबादात भी ठीक रखें, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है अखलाकियात भी ठीक रखें। अब मैं अखलाकियात की मिसालें मैंने दी भी हैं, मज़ीद भी देता रहूँ, आप सब सर हिलाकर तस्दीक भी करेंगे कि हाँ ये बात ठीक है मुझ समेत। लेकिन झगड़ा इसी बात पर है कि दरवाज़ा बंद पहले कौन करेगा। वो मियाँ बीवी लड़ पड़े आपस में, उसने कहा तेरी बारी है दरवाज़ा बंद करने की, उसने कहा तेरी बारी है, उसने कहा ना मैं करूँगा, उसने कहा मैं भी नहीं करूँगी। चोर आए, आराम से उन्होंने लूटा सारा सामान, जनाब मज़े से लूट कर वो चले गए, लेकिन उनकी ज़िद बरकरार रही कि दरवाज़ा, उसने कहा तूने बंद करना था, उसने कहा तूने बंद करना। ये एक छोटी सी मिसाल है। चोर हमें लूट रहे हैं, राहज़न डाके मार रहे हैं, हमारे ईमान की दौलत भी लूट रहे हैं, हमारे दीन की दौलत भी लूट रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हम इंतज़ार में हैं कि दरवाज़ा मैंने बंद नहीं करना, दरवाज़ा किसी और ने बंद करना। हम सिर्फ इसी इंतज़ार में हैं कि पहल मैंने नहीं करनी, पहल किसी और ने करनी। आप बताइए अब हमारे पास बच्चा क्या है? रहस है कि अगर कोई अकीदत थी ना तो वो हरमैन शरीफैन की थी, मक्का और मदीना की थी। अब मक्का और मदीना पर भी हालात पर नज़र डालें, हम इस खुशफहमी में पड़े हुए हैं कि जो तुर्की की बारी आएगी दोबारा हरमैन का मामला वही हो जाएगा जो आज से सदी 1.5 सदी पहले का था। ये भी हमारी खुशफहमी है, हकीकत कह रहा हूँ।
رہس ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک نشانی بچی تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی جو حال ہو رہا ہے، میں ان چیزوں میں جا کر کیا کروں گا، میرے سے زیادہ آپ زیادہ واقف ہیں۔ حرمین کی تقدس کہاں چلا گیا؟ بس وہ ایک خطہ ہے جہاں کعبہ ہے، جہاں مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے۔ کعبہ کے طواف میں بھی لوگوں نے چادریں بڑے طریقے سے باندھ رکھی ہوتی ہیں، جناب غفلت کریں گے تو کٹ جائے گی۔ طواف کعبہ کے دوران ایک مسلمان اگر اس کا مال محفوظ نہیں ہے، خود اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر جس مسلمان کو پابند کیا گیا تو جہاں بھی رہیں تو ایسا ہو کہ دیگر لوگ اپنے مال کو جان کو تیرے سے محفوظ سمجھیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر مسجد حرام میں ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، جناب وہ دینار کو سنبھالے ہوئے، ریال کو سنبھالے ہوئے، درہم کو سنبھالے ہوئے، پیسوں کو سنبھالے ہوئے، مال کو سنبھالے ہوئے۔ کیوں؟ جناب طواف کے دوران چیزیں کٹ جاتی ہیں، لوگ لے اٹھتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ہیں، سب وہاں کے ماشاءاللہ کافی سارے احباب وہاں کے بیٹھے ہیں، پوچھیے ان سے، پتہ یہ پیچھے کیا رہ گیا ہمارے پاس۔ تو اس لیے لاکھ تبصرے صحیح، حقیقت یہی ہے کہ اخلاقیات میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اخلاقیات کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اناؤں سے لڑیے، طبیعت پر بوجھ ڈالنا پڑے ڈال دیجئے، جبر کرنا پڑے جبر کیجئے۔ جب سمجھ آ گئی نا کہ دین یہ حکم دیتا ہے، بس اب جیسے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کر جاتا ہے نا، یہ وہی مقام ہے یہاں نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا۔ اس کو اصلاً کہتے ہیں کہ اپنی ریاضت اور اپنی محنت۔ دوسرا مسئلہ جو میں نے عرض کیا کہ ان ناکامیوں کی اخلاقی زوال کے بعد جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ہمارا علمی زوال۔ مدارس ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جو بھی ہیں، یقین کیجئے ڈگریوں کے انبار لگے پڑے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، فوٹو کاپیاں ہیں ان کے ڈھیر ہیں، جناب لوگوں نے سی وی تیار کر رکھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ان سے جا کر پوچھیں۔ لیکن جو ڈگریاں کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ہیں نا، زبان سے شاید ہی وہ ڈگری یافتہ نظر آئے کہ میں اتنا پڑھا ہوا ہوں جب وہ بولنا شروع کرے۔ کہتے ہیں نا اللسان ترجمان الانسان، زبان جو ہوتی ہے وہ انسان کا ترجمہ کرتی ہے۔ زبان سے بندہ جب بول رہا ہوتا ہے دراصل اس کا علم بول رہا ہوتا ہے، اس کا شعور بول رہا ہوتا ہے، وہ نہیں بول رہا ہوتا، اس کی تہذیب بول رہی ہوتی ہے، اس کو ادب آداب جو سکھایا گیا ہے، پیچھے سے جو سرپرستی ہے وہ بول رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے پی ایچ ڈی اسکالر کیسے کیسے لوگ ہیں، لیکن بات پھر وہی پہلی وجہ پہ چلی جائے گی۔ اخلاقیات میں دیکھ لیں، ان کی زبان نہیں بتائے گی کہ اس نے زندگی کے 20 سال قیمتی جو تھے وہ کسی علمی میدان میں لگائے ہیں، کسی علمی ماحول میں لگائے ہیں۔ آج ایک اصطلاح مشہور ہے، آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا، ایک ہے ان پڑھ اور ایک ہے جاہل۔ پہلے جاہل اور ان پڑھ میں فرق نہیں تھا، اب فرق ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اب فرق ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ان پڑھ تو وہ ہے جو پڑھا ہی نہ ہو، جس نے کتابوں کا منہ ہی نہ دیکھا ہو، لیکن جاہل وہ ہے جو پڑھ کر بھی کچھ نہ پڑھا ہو۔ یہ اب تقسیم ہے، ہاں جی یہ ان پڑھ ہے یہ جاہل ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے ان پڑھ اور ہوتا ہے جاہل اور ہوتا ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی ہاں واضح فرق ہے۔ ان پڑھ وہ ہے جو بالکل پڑھا ہی نہ ہو بیچارہ، اور جاہل وہ ہے جو سب کچھ پڑھ کر بھی کچھ بھی نہ پڑھا ہو، اس کو جاہل کہہ دیا، پڑھا لکھا جاہل بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ ہم اس اسلام کے پیروکار ہیں میرا بھائی جس کی پہلی وحی علم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ جس قوم کی دین کا آغاز ہی علم سے ہو رہا ہے، اس قوم کی زبان سے علم نہیں نظر آ رہا، اس قوم کے فیصلوں سے علم نظر نہیں آ رہا، اس قوم کے گھریلو معاملات میں علم نظر نہیں آ رہا، اس قوم کے مالی لین دین میں علم نظر نہیں آ رہا، اس کے رویوں میں علم نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کیا دین کو سمجھا ہے؟ عبادات بعد میں آئی ہیں۔ میں نے بارہا جب یہ موضوع چھڑا ہے میں نے یہ مثالیں آپ کو دی ہیں۔ نماز کب فرض ہوئی ہے؟ 2 رکعت ایک روایت کے مطابق پہلے پڑھی جاتی تھی عبادت کی مشق کے لیے۔ نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان اسلام کے بھی تقریباً 12 ساڑھے 12 13 سال بعد فرض ہوئی ہے۔ یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ کب ہوئے ہیں؟ یہ تو مدینہ شریف کی طرف ہجرت ہو چکی تھی، سال 1.5 2 سال گزر چکے تھے تب فرض ہوئے۔ حج، پیسے جمع کر رہے ہیں جی، کہاں جانا جی؟ حج کرنا ہے جی کریں۔ حاجی سے بندہ الحاج بن گیا جناب، جی میں نے کئی حج کیے ہوئے، یہ حج کب فرض ہوا ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک سے صرف 2 سال پہلے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بھی 21 سال ایسے گزارے کہ ابھی مسلمانوں کے اوپر حج فرض نہیں ہوا تھا۔
آپ علیہ السلام نے فرضیت سے پہلے حج ادا کیے ہیں یا نہیں، یہ ایک تاریخی اختلافی مسئلہ ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن میں کسی اور پیرائے میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ وہ عبادات جن کو ہم نے شاید سارا دین سمجھا ہوا ہے، وہ تو بعد میں فرض ہو رہی ہیں۔ یہ حلال و حرام کے مسئلے مدینہ شریف میں نازل ہو رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے آغاز کس سے کیا ہے اپنے دین کا؟ اپنی امت کی تربیت کس سے کی ہے؟ علم اور شعور سے کی ہے، شعور بلند کیا ہے۔ انسان کا جب شعور ٹھیک ہو جاتا ہے، علم ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو بتایا جاتا ہے کہ یہ کر، اس نے کرنا ہے، جب بولا جائے نہ کر، اس نے نہیں کرنا۔ جس کو حکم دیا گیا کہ یہ کر، اگر وہ نہیں کر رہا، جس کو کہا گیا کہ نہیں کر، اگر وہ کر رہا ہے، تو یہ اس چیز کی بنیادی نشانی ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس شعور نہیں۔ آپ علیہ السلام نے 10 سے 12 سال لگائے اس شعور اور علم کی تربیت کے اوپر۔ آج وہی علم ختم ہو گیا ہم سے، وہی شعور ہی ہم سے ختم ہو گیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں صرف بات اسکول کی ایک مثال آ رہی ہے، باقی بچے بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی وہ اختلاف نہیں ہے مدرسے اور اسکول کا۔ مجھے تو اسکول میں تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے، میں ان کو بھی جا کر کہتا ہوں کہ اسکول مدرسہ بن جائے، مدرسہ اسکول بن جائے، آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور پہلے ایسے ہی تھا، یہ تو انگریز نے بڑے طریقوں سے ہمیں الگ الگ کیا ہے نا، ورنہ علم دین، دنیا اور دین کے علوم سارے اکٹھے پڑھائے جاتے تھے۔ یقین کیجئے، یہ اگلے دن کی بات ہے، میں اپنے روڈ پر جا رہا تھا۔ اب ایک انسان اس طرف جا رہا ہے تو اس کی سائڈ یہ ہے نا، کیا ہمارا اتنا شعور کام نہیں کرتا کہ میں اگر موٹر سائیکل تیز چلا رہا ہوں تو میں جب اس طرف تھوک پھینکوں گا، میری یہ سائڈ بھی نہیں ہے، تو ہوا کی وجہ سے اس تھوک نے پیچھے تو جانا ہے نا۔ میں نے بچے کو پکڑا پیچھے سے، موٹر سائیکل تیز چلا کر میں نے جا کر کہا، بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتا ہوں؟ اس نے کہا جی اس کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس سائڈ پر کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سائڈ آپ کی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کا حق بنتا تھا، آپ اپنی گاڑی کی رفتار ایسا کرتے، آپ کو تھوک پھینکنی ہے نا، تو آپ اس طرح پھینک دیتے، پھر آپ چل دیتے۔ آپ نے تیزی میں جو تھوک پھینکی ہے، یہ پیچھے سے جو آپ کے آ رہے ہیں، وہ تو اس آپ کی تھوک کی برکت سے جناب فائدے اٹھا رہے ہیں، ان تک آپ کا یہ تبرک پہنچ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخر تعلیم ہمیں تہذیب کیوں نہیں سکھا رہی؟ یہ علم ہمیں یہ ادب آداب کیوں نہیں سکھا رہا؟ آپ دیکھیں لوگوں کو، اچھے خاصے لوگ، شکل و شباہ سے سمجھدار لوگ، جب جمائی لیتے ہیں سارا منہ کھول دیتے ہیں، پورے کے پورے 32 دانت ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ چھینک ماریں گے، ایسی ماریں گے کہ ان کی ناک کی رطوبت آس پاس سارے بندوں کے اوپر جا کر پڑے گی، منہ رکھنا یا کپڑا رکھنے کا گوارہ نہیں کریں گے۔ میں تو آپ کو حدیث شریف کی کتاب یہاں پر لے کر آ کر کھول کر دکھاؤں نا کہ آپ علیہ السلام نے یہ جمائی لینے کے آداب، چھینک مارنے کے آداب کیسے کیسے سمجھائے اپنی امت کو۔ ہمیں تب سمجھ آئے گی کہ ہمیں روزہ نماز نہیں سکھایا گیا، ہمیں زندگی کے طور طریقے بھی سکھائے گئے ہیں، ادب آداب بھی سکھائے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، میں چھینک مارتا ہوں، میرے آس پاس جتنے بھی بیٹھے ہیں، میری ساری جراثیم ان کے اوپر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اب کون سی چیز ہے جس نے مجھے یہ سکھانا ہے کہ میں کپڑا رکھ لوں تاکہ دیگر لوگ محفوظ رہیں، ہاتھ رکھ لوں دیگر لوگ محفوظ رہیں، میں اس طرح بولوں، اس طرح جمائی نہ لوں کہ اس کی سمیل باہر چلی جائے، میں اس کا بھی خیال، اس پر بھی ہاتھ رکھنے کا سخت حکم ہے۔ یہاں سے صرف کوئی دنیا کا انسان نہیں پہچانا جاتا، دیندار انسان بھی انہی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آج جناب یہی چیزیں غیر مسلموں نے اپنا لیں تو وہ جناب بڑی مہذب قوم بن گئے، وہ پڑھے لکھے جناب، ان کو پڑھا لکھا کہا جانے لگا۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو پڑھا لکھے کا دلیل اور نشانی سمجھا جاتا ہے اور سرکار نے ہمیں سمجھائی نہ ہو؟ تو علمی انحطاط ہمارے اندر بہت ہے۔ علمی انحطاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسکول کی، مدارس کی تعلیم کی ڈگریاں نہیں ہیں۔ میں علم سے مراد تہذیب لے رہا ہوں۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کے آداب، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بڑا مشہور شعر ہے اردو کا کہ تہذیب ہی تو ہے جو ہمیں جینے کے ادب آداب سکھا رہی ہے، ورنہ تعلیم سے تو جاہل کی جہالت تو نہیں آسانی سے ختم ہوتی۔ تو دوستان محترم، میں آخر میں پھر گزارش کروں گا آپ سب لوگوں سے کہ یہ وہ مسائل ہیں جس کا ہم سب شکار بھی ہیں، جس کی ہم وجہ بھی ہیں۔ ہم ان مسائل کا شکار نہیں ہیں صرف کہ ہمیں جناب جو آج مسائل آپ چھیڑے بیٹھے، ہمیں بڑی تکلیف ہے ان مسائل سے، واقعی ہمارے دل کی آواز بھی یہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہم مسائل کا شکار بھی ہیں، ہم خود مسائل کی بڑی وجہ خود بھی ہیں۔ یہ مسائل پیدا بھی ہم کر رہے ہیں اور ان مسائل کو بھگت بھی ہم رہے ہیں۔ دو چیزیں، ویسے بڑی باتیں ہیں لیکن دو چیزوں پر جو میں نے آج گفتگو آپ سے کی ہے، ایک ہے اخلاقی پستی اور ایک ہے علمی اور شعور کی پستی۔ اس لیے کوشش کریں ہم اپنے اخلاقیات کو درست کریں اور اس کے ساتھ ساتھ علم شعور سیکھیں۔ ضروری نہیں آپ کو بڑے جا کر کورس کریں اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، آپ زندگی کے آداب سیکھ جائیں، آپ یقین کیجئے بہت بڑے آپ عالم ہیں۔